बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। रंगों की इस दुनिया में रमज़ान रंग स्पेशल सहर ट्रांसमिशन में मदीहा अलमास खान आपके साथ है और मुझे मियाँ इमरान अरशद कहते हैं। नाज़रीन, हम हमेशा चूँकि कोशिश करते हैं कि उन मौज़ूआत का इंतखाब किया जाए जिनका ताल्लुक डायरेक्टली हमारे माशरे के साथ है, हमारी माशरत के साथ है और उस निज़ाम ज़िंदगी के साथ है जिसमें हम ज़िंदगी बसर करते हैं, अपने रोज़ाना के मामलात को डील करते हैं। और बहुत सारी ऐसी कोताहियाँ, नालायकियाँ होती हैं जो हम अनफॉर्चुनेटली कभी चाहते कभी ना चाहते हुए कर बैठते हैं। रमज़ानुल मुबारक का फ़ायदा उठाते हुए और इस खसूसी ट्रांसमिशन के ज़रिए मकसद बहुत वाज़ेह और क्लियर है कि इन दिनों को वेस्ट न किया जाए, बल्कि अपनी माशरे की इस्लाह के लिए कुछ सुनहरी मालूमात ले ली जाएँ ताकि ज़िंदगी गुजारने में दीन इस्लाम के हवाले से हमें आसानी हो सके। आज के मौजू का तारुफ करवाना चाहूँगा। आज हम मुनाफ़िकत के हवाले से बात करेंगे। मुनाफ़िकत एक बहुत भारी भरकम लफ्ज़ है। ये एक ऐसी कैफियत है जिसके हवाले से दीन में बहुत सख्त किस्म की वईद मौजूद है और एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स इसको कंडेम किया गया है। लेकिन आज जब हम अपनी ज़िंदगी के मामूलात में देखते हैं तो हम दिन में नॉर्मली 2, 4, 5 लोगों को मुनाफ़िकत का फतवा ज़रूर दे दिया करते हैं। हम उनके हवाले से मुनाफ़िकत का लफ्ज़ छोटी छोटी चीज़ों पर इस्तेमाल करते हैं। यानी मैं अपने साथ जो ज़िंदगी गुजारे हैं लोग, उन पर ये मुनाफ़िकत का इल्ज़ाम लगाते हुए एक लम्हे से पहले भी ये सोचता नहीं हूँ कि मैं क्या रहा हूँ। और इसी तरीके से मेरे, आपके और बाकियों के बारे में भी दूसरे लोग इसी किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। मुनाफ़िकत क्या है और हकीकी मानों में किसी को मुनाफिक कहने के हवाले से हमें क्या अहकामात हैं और किस तरीके से हम मुनाफ़िकत, हकीकी मुनाफ़िकत से बच सकते हैं, इसको समझेंगे आज के डिस्कशन में। लेकिन चूंकि आज हम अपनी पहली ब्रेक में गोशा हमदो नात शामिल करेंगे तो मैं मदीहा से दरख्वास्त करूंगा कि पैनल और गेस्ट का तारुफ फरमाएं। जी हाँ जी, पैनल पर हमारे जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ हैं। हम आज के मौजू पर तो बात करेंगे, लेकिन अभी हम चूँकि हमेशा से कहते हैं सीखने सिखाने की बज़म है और इस बज़म में ना सिर्फ हम शाऊर हासिल करते हैं बल्कि सरूर भी हासिल करते हैं। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अक़ीदत का इजहार जो है वो नात के ज़रिए हम करते हैं, हमदे बारी ताला भी शामिल करते हैं। लेकिन इस ट्रांसमिशन की एक रवायत हमने पहले रोज़े से ही बरकरार रखी है और आइंदा इंशाअल्लाह ये आखिरी रोज़े तक बरकरार रहेगी। तिलावत कुरान पाक से इस ट्रांसमिशन का हम हमेशा से आगाज़ करते हैं और आज तिलावत कुरान पाक के लिए हमारे पैनल पर कारी सैयद अख्तर महमूद साहब हैं। बहुत शुक्रिया आपकी आमद के लिए भाई। और साथ साथ हमारे साथ ताहिर मुनीर चिश्ती साहब हैं हमदे बारी ताला के लिए, और वक़ास हनीफ हमारे भाई आज हमारे साथ हैं। आपसे हम नात सुनेंगे। सफ़ा खालिद हैं हमारे साथ। सफ़ा खालिद से भी हम खूबसूरत सा प्यारा से कलाम सुनेंगे। आप सबकी आमद का बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह कीजिए तिलावत कुरान पाक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीन मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदा यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वानन सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन अथरिस सुजूद। ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم
مغفرة وأجرا عظيما صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر. قاری صاحب بہت خوبصورت انداز میں قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے، اور قاری صاحب کی خوبصورت چیز یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسی نعمت سے نوازا ہے جو نارملی قاری صاحبان کے پاس موجود نہیں ہوا کرتی. 7 مختلف لہجوں میں قرآن پاک کی تلاوت کر لیتے ہیں، اور یہ انعام سے بڑی بات اس سے کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ انعام ہی ہے. قاری صاحب آج کس لہجے میں آپ نے تلاوت فرمائی تھی؟ مصری لہجے میں جی آج تلاوت فرمائی تھی. اب ہم حمد باری تعالیٰ کی طرف چلیں گے. مدیحہ ہمارے ساتھ جی ہاں، کون ہے؟ ہمارے ساتھ طاہر منیر چشتی صاحب ہیں. بسم اللہ کیجئے گا طاہر بھائی، مائک دے دیجئے گا پلیز. چلیں. میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا. میں بندہ عاصی خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا. باہر کے اجالے مجھے کیا راہ سجائے، باہر کے اجالے مجھے کیا راہ سجائے. اندر کے اندھیروں میں گرفتار ہوں مولا، اندر کے اندھیروں میں گرفتار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا. ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل، ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل، کیونکہ تیرا ہوں فقط تیرا طلبگار ہوں مولا.
جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر کے اندھیروں کو ہمیں قابو پانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ایسی زندگی دے کہ ہم باہر بیرونی معاملات میں اور اندرونی معاملات میں اللہ کی رضا کے مطابق چل سکیں، اللہ کے قریب ہو سکیں۔ حمد باری تعالیٰ پیش کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور اب باری ہے نعت رسول مقبول۔ جی اور صفا خالد ہمارے ساتھ ہیں اس محفل میں۔ صفا بسم اللہ کیجئے۔ میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، دو جہاں کے داتا ہیں، سارا جگ سوالی ہے، اور چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں، چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں، کیونکہ ان کی چوکھٹ پہ چاند بھی سوالی ہے، کیونکہ ان کی چوکھٹ پہ چاند بھی سوالی ہے، خلد جس کو کہتے ہیں میری دیکھی بھالی ہے، خلد جس کو کہتے ہیں میری دیکھی بھالی ہے، سبز سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے، سبز سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے، اور ہر جگہ مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی، ہر جگہ مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی، ایک دینے والا ہے، سارا جگ سوالی ہے، ایک دینے والا ہے، سارا جگ سوالی ہے، دو جہاں کے داتا ہیں، سارا جگ سوالی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اتنا پیارا آپ نے کلام پڑھا ہے۔ میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، اور ہمارے بھائی وقاص حنیف صاحب بھی اس بزم میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ بھی بسم اللہ کیجئے، خوبصورت سا کلام آپ سے بھی سنتے ہیں۔ مجھ خطا کار سا انسان مدینے
میں رہے مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات زندہ رہنا ہو تو زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے لاہور رنگ کی خصوصی سحر ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین. آج سیکھنے سکھانے کا جو سلسلہ ہے اللہ کا شکر ہے آج بھی جاری و ساری ہے. پینل کا تعارف کروانا چاہوں گا چونکہ اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں سید اسامہ شاہ بخاری صاحب. ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور دل سے تمام موضوعات کو ڈسکس کرتے ہیں اور رہنمائی کی کوشش کرتے ہیں. ان کے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد نعیم رحمت نوری صاحب. سر آپ کی آمد کا بھی بہت شکریہ اور خواہش یہ ہوگی کہ آج چونکہ ہمیں منافقت کے حوالے سے بات کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس چیز کا احساس دلوائے کہ منافقت کا ایک لفظ جو ہم روٹین میں استعمال کرتے ہیں اس میں اور حقیقی معنوں میں کیا فرق ہے. ان کے ساتھ ہمارے بھائی حافظ ذیشان الہی سیالوی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت اچھے نعت خواں ہیں اور عالمی شہرت یافتہ ہیں. بہت خوب خوشگلو انداز میں نعت پیش کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو دل میں سمانے کے ساتھ ساتھ عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مومنین کے دلوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے منور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کی آمد کا بہت شکریہ. ان کے ساتھ ہماری بہن سائرہ ظہیر صاحبہ موجود ہیں. آپ کی آمد کا بھی شکریہ. سب سے پہلے میری خواہش ہوگی ذیشان بھائی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے سٹارٹ کریں. جی بسم اللہ فرمائیے گا. آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں. آپ سا دونوں جہاں نظر آیا ہی نہیں. کیوں نظر آئے؟ کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں.
آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، پھر میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں، میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں، اور یہ دیکھے گا میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں، منگتا تو رہا، منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں، اور جس نے سرکار کے چہرے کی زیارت کر لی، جس نے سرکار کے چہرے کی زیارت کر لی، اور پھر اس کی نظروں میں کوئی اور سمایا ہی نہیں، اس کی نظروں میں کوئی اور سمایا ہی نہیں، اور آپ کی نعت ہی شہزاد کا سرمایہ ہے، اس نکمے نے تو کچھ اور کمایا ہی نہیں، اس نکمے نے تو کچھ اور کمایا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اتنا خوبصورت کلام آپ نے پڑھا اتنے خوبصورت انداز میں، اور آج کا ہمارا جو موضوع ہے منافقت کے چنگل سے انسان کب نکلے گا۔ اگر اپنے ارد گرد آج ہم نظر دوڑائیں، دیکھیں تو ہمیں جو بولنے والا، جو سامنے والا ہے، اس کے الفاظ، اس کے جملے جو ہیں وہی بتا دیتے ہیں کہ وہ کس لہجے میں، کہاں سے، دل سے آپ سے بات کر رہا ہے، اپنے کسی مقصد کے تحت، اپنی کسی ضرورت کے تحت، اپنے کسی لالچ کے تحت آپ سے بات کر رہا ہے، یا واقعی آپ کی تعریف کر رہا ہے۔ کیونکہ منافقت جو ہے اس قدر زیادہ پھیلتی چلی جا رہی ہے معاشرے میں کہ منافق لفظ جو ہے یہ اس قدر اس کو خوفناک تصور کیا جاتا ہے کہ کوئی آپ کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ فلاں بہت منافق ہے، تو آپ یقین جانیے آپ نے جتنی آپ کی پرسنالٹی ہوتی ہے، آپ جتنا مرضی آپ کریکٹر کے بارے میں آپ سیٹسفائیڈ ہوں، اس سب
کا نا بالکل ستیاناس ہو جاتا ہے، کیونکہ منافق لفظ ہی اس قدر خوفناک لفظ ہے۔ اور قرآن کریم میں کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے انسانوں کے جس گروہ سے سب سے زیادہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں وہ منافقین کا گروہ ہے۔ اور منافقین کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ منافقین جو ہے وہ بیسیکلی ان کی نشانیاں کیا ہے، ہم کیسے جج کر سکتے ہیں، ان کی پہچان کیا ہے، اور قرآن کریم اور اللہ تعالیٰ کے احکامات اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اسامہ بھائی سے اس گفتگو کا سلسلہ جو ہے اس کو آغاز کریں گے، آگے بڑھائیں گے۔ اسامہ بھائی، سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے گا، جج کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، آج کل ہر کوئی بڑا میٹھا لہجہ ہوتا ہے، بڑے ہی میٹھے انداز میں آپ سے بات کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ اس جگہ سے اٹھ کے جاتے ہیں آپ کی برائیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ منافقین کی تعداد جو ہے ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے، کیسے اس کی نشانی کیا ہے، ہم کیسے جج کر سکتے ہیں؟ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اہم موضوع ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں یہ بیماری عام ہو چکی ہے۔ اس کے حوالے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دو ٹوک الفاظ میں بیان فرمایا، آپ کے حدیث مبارکہ ہے، اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، 4 خصلتیں جس میں پائی جائیں وہ پکا خالص منافق ہوتا ہے۔ پہلی اس میں نشانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور دوسری نشانی بیان فرمائی جب وہ وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے، تیسری نشانی بیان فرمائی جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جاتی ہے اس میں ضرور خیانت کرتا ہے، چوتھی اس کی جو نشانی بیان فرمائی ہے جب وہ کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتا ہے تو گالم گلوچ پہ اتر آتا ہے۔ اب اگر ہم یہ 4 نشانیاں اپنے گریبان میں اور اپنے معاشرے میں دیکھنا شروع کر دیں تو واللہ خوف آتا ہے کہ یہ نشانیاں تو ہمارے معاشرے میں عام پائی جاتی ہیں۔ ہم تو بات کے ساتھ، ہر بات کے ساتھ جھوٹ لگا کر، مسالہ لگا کر اس کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حتیٰ کہ ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں جب کسی چیز کو ہم شیئر کرتے ہیں، ہمارے ہاں ایک عام بیماری پھیلتی چلی جا رہی ہے کہ ہم آیات اور احادیث اپنی طرف سے گھڑ کر اور اقوال اصحاب رسول سے منسوب کر کے، اہل بیت اطہار علیہم السلام سے منسوب کر کے ہم اسے وائرل کر دیتے ہیں، اسے شیئر کرتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پہ۔ جب قرآن کہہ رہے ہیں ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب تمہارے پاس کوئی فاسق اور فاجر خبر لے کر آتا ہے تو اس کی تحقیق کیا کرو پہلے۔ ہمارے اندر معذرت کے ساتھ یہ چیزیں پیدا ہوتی چلی جا رہی ہیں کہ ہم بغیر تحقیق کے اسے نیچے لکھ دیتے ہیں، یہ حضرت علی علیہ السلام کا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، یہ فلاں صحابی کا قول ہے، یہ فلاں حدیث ہے، جبکہ قرآن کریم کی آیات کی نمبرنگ ہے، احادیث کی نمبرنگ ہے، انٹرنیشنل نمبرنگ ہو چکی ہے۔ جو حدیث کا نمبر اب پاکستان میں ہے سیاستہ کی، وہ حدیث کا نمبر بیروت کے اندر ہے، لبنان میں ہے، سعودی عرب میں ہے، کویت میں، ہر جگہ وہ موجود ہے۔ لیکن ہم کیوں ایک چیز کی، جب ہم ایک میڈیسن لیتے ہیں اس کی ایکسپائری ڈیٹ چیک کرتے ہیں، ہم اس کی پوری کمپنی دیکھتے ہیں، اس کی جناب پوری اس کے آپ سالٹ دیکھتے ہیں، اس کی پوری ترکیب دیکھتے ہیں، لیکن ہم نے دین کا معاملہ اتنا آسان سمجھ لیا ہے کہ ہم اس کے حوالے سے تحقیق کرنے سے گئے۔ دوسری جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی بیان فرمائی ہے کہ جب وہ بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، دوسری نشانی یہ ہے کہ جب وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے۔ یہ بھی ہمارے اندر بہت بیماری عام ہو چکی ہے۔ ہم وعدہ اچانک کر لیتے ہیں، میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے میں کل آپ سے ملوں گا، میں وعدہ کرتا ہوں میں آپ کے پیسے لٹا دوں گا، میں وعدہ کرتا ہوں جناب یہ آپ کا کام نپٹا دوں گا، میں وعدہ کرتا ہوں جو آپ نے میرے پاس فائل رکھوائی ہے صبح اس پہ سائن کر کے دے دوں گا۔ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کس کیٹیگری کے اندر چلے جا رہے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس میں یہ خصلتیں پائی جاتی ہیں وہ پکا خالص منافق ہے۔ اور تیسری جو نشانی ہے کہ جب کسی سے لڑائی جھگڑا کرتا ہے، ہم معمولی بات پہ دیکھتے ہیں، ہم ٹریفک سگنل پہ کھڑے ہیں یا ہم کسی لائن میں کھڑے ہیں، قطار میں کھڑے ہیں، ذرا سی ہماری مزاج سے ہٹ کر بات ہوتی ہے، ہم اس کی جناب اس کے گھر پننے تک جاتے ہیں، ہم اس کی گالم گلوز کی کریکٹر ایسیسینیشن اس کی کرنے تک جاتے ہیں، اور ہم کبھی اس چیز کے خیال نہیں کرتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعید بیان فرمائی ہے، جو نشانیاں بیان فرمائی ہیں، کیا ہم اس کیٹیگری میں تو نہیں کھڑے؟ اس لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ منافق ایسا بندہ ہے کہ جو ذو وجہین ہے، 2 چہروں والا ہے۔ آپ کے پاس آیا تو ایک بات کی، دوسرے کے پاس گیا تو دوسری بات کی۔ اب منافق کیا کرتا ہے؟ منافق یہ چغلی اور غیبت بھی کرتا ہے نا، مطلب آپ کے سامنے آیا تو آپ کے سامنے تو تعریفیں کی آپ کی بہت زیادہ، آپ چلے گئے اور آپ جب جا چکے ہیں یا آپ کے پاس اٹھ کے کسی اور کے پاس گیا ہے، وہاں جا کے آپ کی برائی بیان کر رہا ہے۔ یہ ذو وجہین 2 چہروں والا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا۔ اب جب وہ چغلی اور غیبت کرتا ہے، ہمارے لوگ جو ہیں چغلی اور غیبت کو مکس کر دیتے ہیں۔ اب منافق کیونکہ اس کو کیوں کہا گیا کہ ان المنافقین فی درک الاسفل من النار، کہ منافقین جو ہیں جہنم کے آخری گھڑے میں ہوں گے۔ اتنا یہ بڑا گناہ اور اتنا بڑا گناہ اور اس کی اتنی بڑی سزا ہے
کہ جب منافقین کو جہنم میں پھینکا جائے گا تو جہنم کے کئی درجات ہیں، کئی طرح کے عذاب ہیں. جو سب سے سویر قسم کا عذاب ہے جہنم کے گھڑے، جو سب سے گہرائی ہے، اس کے اندر منافقین کو پھینکا جائے گا. وجہ کیا ہے؟ منافق ایک گناہ نہیں کر رہا ہوتا کہ وہ منافقت کر رہا ہے، وہ ایک چہرہ ایک طرف دکھا رہا ہے، دوسرا چہرہ دوسری طرف دکھا رہا ہے، وہ کئی گناہوں کا شکار ہو رہا ہے. مثال کے طور پہ جو میں نے بات کی کہ آپ کے سامنے تعریف کر رہا ہے اور دوسری طرف جا کے آپ کی برائی بیان کر رہا ہے. اب چغلی اور غیبت میں فرق ہوتا ہے. غیبت یہ ہے جسے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جب آپ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کہ کیا تم پسند کرو گے کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ گے. یہاں پہ انسان زندے کا گوشت کھانے سے کراہت محسوس کرتا ہے. ایک بھائی ہے آپ کا، وہ مردہ حالت میں سامنے پڑا ہے، کیا انسان تصور کر سکتا ہے کہ میں اس مردہ بھائی کا گوشت کاٹ کر اس کو پکا کر کھاؤں گا یا کچا کھاؤں گا؟ اتنی کراہت دین نے بیان کی. اور چغلی جو کر رہا ہے منافق، وہ چغلی کیا ہے؟ یہ جو غیبت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا ایسا عیب بیان کرنا جو آپ کے سامنے کوئی بیان کرے تو آپ کو اسے تکلیف محسوس ہو. اور چغلی کیا ہوتی ہے؟ چغلی کا فرق یہ ہے کہ آپ نے یہاں سے ایک بات سنی ہے، اس کو دوسری جگہ جا کے آپ بیان کر رہے ہیں تو اس میں مرچ مسالہ لگا کے، تڑکا لگا کے، اس بات کو بڑھا کے کہ اسے آگ لگے، اس سے جو ہے ایک انتشار، خلفشار اور انار کی پیدا ہو. تو یہ ہے منافقت. خوبصورت انداز میں اسامہ بھائی منافقین کی نشانیاں بیان کر رہے تھے. مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مفتی صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں جس طریقے سے اسامہ بھائی نے بات کی کہ منافق کی جو نشانیاں بتائی گئیں تو وہ ایک انڈیویجول کو یا ایک گروپ کو نقصان نہیں پہنچا رہا ہوتا. جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو معاشرے میں اضطراب پیدا کرتا ہے. جب وہ امانت میں خیانت کرتا ہے تو پھر معاشرے کے لیے ڈسٹربنس آتی ہے. جب وہ گالی گلوچ کرتا ہے تو گالی گلوچ کے نتیجے میں فساد بڑے پیمانے پر پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے. دین اسلام کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے کی کوشش بھی منافقین نے کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ہدایات بھی دی تھی. دین اسلام میں منافقین کے حوالے سے ان کو ٹریٹ کرنے کا کیا طریقہ بتایا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا ہی اہم موضوع ہے. خدا کرے کہ ہماری اصلاح ہو جائے آمین. ماہ رمضان کے صدقے میں، چونکہ یہ عشرہ بھی ختم ہونے والا ہے مغفرت کا. آگے جو عشرہ عتق من النار ہے، اللہ کریم کا ارشاد پاک جو ابھی اسامہ بھائی نے بھی پڑھا، بہت ساری آیات مقدسہ جو ہے نا اس کے لیے آئی ہوئی ہیں. اور اسلام کا یہ حسن ہے اور یہ مذہب الہیہ ہے جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. یہ اس لیے قائم و دائم ہے 1450 سال کے بعد بھی اپنے حسن، اپنی تابانی اور اپنی جلوہ سمانیوں کے ساتھ کہ یہ منافقت سے پاک ہے. اسلام کی جو ابتدا ہے، جب بندہ کلمہ قبول کرتا ہے اس کو ایک ہی حکم دیا، حکم دیا قرآن نے، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ اللہ کی عبادت بھی اخلاص کے ساتھ کرنی. ایک اور دوسری بخاری شریف کتاب الایمان جلد اول کی پہلی حدیث جو امام بخاری لے کر آئے ہیں، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی. نیت کا بڑا دخل ہوتا ہے کہ جب آپ کی آغاز ہی منافقت سے ہوگا تو نہ آپ کا معاشرہ پنپ پائے گا. یہ اسلامی معاشرے کا حسن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے صحابہ کی تربیت اخلاص کے ساتھ فرمائی ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا اخلاص کا درس دیا ہے، جتنا اخلاص ان کے نفسوں میں پیدا کیا ہے، ان کے رگ و ریشے میں جو پیدا کیا ہے، آج اس کی یہ جلوہ سمانیاں ہیں کہ آج اللہ تعالیٰ کی توحید کا پرچار، اذانوں کی صدائیں اور اسلام اپنے حسن اور تمام تر تبانیوں کے ساتھ، تمام تر مصائب جتنے اس کے اوپر آئے، جتنا اس کو دبایا گیا، آج اسی طرح یہ اسلام قائم و دائم ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ منافقت سے پاک ایک مذہب ہے. اور اس سے پیشتر جو دیکھیے گا قرآن کریم کیا بیان کرتا ہے. جہاں منافقین کا ذکر آتا ہے، پہلے ادیان اس لیے مٹائے گئے کہ قرآن کہتا ہے یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، کہ اللہ کی آیات کو وہ چند ٹکوں کے عوض بیچ دیتے تھے، منافقت کرتے تھے. امیروں کے لیے اور مسئلہ، غریبوں کے لیے اور مسئلہ، بادشاہوں کے موڑ مزاج دے کے ان کو ویسے ہی فتوے اور ان کو ویسے قانون دے دیے جاتے تھے. اور وہ یحرفون کلام اللہ، اللہ کی کتابوں کو مٹا دیتے تھے، تحریف کر دیتے تھے. تو یہ منافقت کی ان کی ہوتی تھی. اور آگے جب اسلام آیا تو اسلام کے بارے میں اللہ فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام الیوم اکملت لکم دینکم. یہ دین بھی مکمل ہے اور اسلام میرا پسندیدہ مذہب ہے، اس لیے کہ یہ منافقت سے پاک ہے. آگے چلیے، پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فرماتے ہیں تو اب واضح طور پہ یہ سرکار دو عالم نے ٹریٹ کرنے کی آپ نے بات کی. تو منافقت کے لیے یا منافقت کی یاد رکھیے گا، منافقت کی جو ضد ہے نا وہ اخلاص ہے. اور اسلام کا یہ حسن ہے، یہ منافقت کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں رکھتا. اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی اگر آپ سیرت دیکھیں تو سیرت کے اتنے روشن پہلو، اتنے کمال کے پہلو
سرکار دو عالم سے کوئی ایسا گوشہ نہیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس پر روشنی نہیں ڈالی. اگر آپ مدینے کی تاریخ کو دیکھیں تو عبداللہ بن ابی جیسے لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حسن اخلاق کے ساتھ، حسن اخلاق کے ساتھ، حسن اخلاق کے ساتھ، میں کیا کروں، حسن اخلاص اور حسن اخلاق اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انک لعلی خلق کا مظاہرہ کرتے ہوئے، اور پھر صحابہ کرام کو بھی یہ تلقین فرمائی کہ منافق یہ ہے کہ جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو کائنات کے والی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنی قمیض عطا کرتے ہیں کہ ان کو ہدایت ہو جائے کہ منافقی کسی جگہ بھی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور اگر صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں تو قرآن وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، کفار کے ساتھ جہاں ذکر ہے نا کہ ان کے اوپر کوئی نرمی نہیں کرنی، وہاں منافق کے لیے اسلام نے کسی قسم کی کوئی نرمی نہیں کی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جناب یہ سوما بھائی حدیث پڑھ رہے تھے، میں ذرا اس کو دہراؤں گا. یہ حسن المعبود کی شرح کے اندر یہ حدیث لکھی گئی ہے، من کان ذی الوجہین، ایک لفظ یہ من کان ذا وجہین، دوسرو یہ 3 طرح کے الفاظ ہیں. الجم بہ لجام من النار، جس کے 2 چہرے ہوتے ہیں، قیامت کے دن اللہ اس کو آگ کی لگام ڈالے گا. اچھا آپ نے جو سوال کیا ٹریٹ کرنے کا، تو یہ یاد رکھیے گا منافقت کے لیے، منافق کے لیے آپ نے کوئی نرم گوشہ نہیں رکھنا. منافقین کے لیے دین اسلام میں کوئی ٹالرنس نہیں ہے، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ ان کو پھلنے پھولنے کا موقع دیا جائے. آگے قرآن اور نے دین اسلام سورہ کو بقرہ نقصان پہنچانے کے حوالے سے وہ اپنی کارستانیاں اور تمام معاملات کو لے کر آگے چلیں. اسی ڈسکشن کو آگے چلائیں گے، لیکن میں ایک بار پھر درخواست کرنا چاہوں گا، خصوصی فرمائش ہے جی ذیشان بھائی آپ سے دوبارہ، کیونکہ آپ نے جو کلام سنایا وہ بہت ساروں کے دلوں پر اس نے اثر کیا ہے، تو ایک بار پھر بسم اللہ فرمائیے گا. دست بستہ ہے جہاں سارے زمانے والے، دست بستہ ہے جہاں زمانے والے، کتنے اعلیٰ ہیں محمد کے گھرانے والے، کتنے اعلیٰ ہیں. اور یہاں شعر دیکھیے گا، بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، کتنے اعلیٰ ہیں محمد کے گھرانے والے. مجھ کو دنیا کے سہاروں کی ضرورت کیا ہے. ویلکم بیک ناظرین، اور سائرہ ظہیر ہمارے ساتھ اس بزم میں ہے، آج موجود ہے. سائرہ بسم اللہ کیجئے، کلام پڑھیے. کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی، میرے آقا نے عزت بچا لی. کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی، میرے آقا نے عزت بچا لی. فرد عصیاں میری مجھ سے لے کر کالی کملی میں اپنی چھپا لی.
वाले, वो अता पर अता करने वाले, और हम भी नहीं टलने वाले। जैसी चौखटे है वैसे बेकारी, जैसा दाता है वैसे सवाली। जैसी चौखटे है वैसे बेकारी। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी ब्रेक में हमें ज्वाइन किया मुबशर हुसैन ने। मुबशर हुसैन से हम खूबसूरत सा कलाम सुनते हैं, उसके बाद फिर अपने मौजू की तरफ आएंगे। जी मुबशर। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। रहमत बरस रही है मुहम्मद के शहर में, रहमत बरस रही है मुहम्मद के शहर में, रहमत बरस रही है मोहम्मद के शहर में। हर शय में ताज़गी है मुहम्मद के शहर में। आते हैं बख्शवाने गुनाहों को गुनाहगार, आते हैं बख्शवाने गुनाहों को गुनाहगार। किस्मत बदल रही है मुहम्मद के शहर में, किस्मत बदल रही है मुहम्मद के शहर में। रहमत बरस रही है मुहम्मद के शहर में। हर शय में ताज़गी है मुहम्मद के शहर में। जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। और आज के मौजू की तरफ आते हैं। उसामा भाई से जानते हैं। उसामा भाई, आजकल का जो इंसान है वो इतना दोगलेपन का शिकार क्यों होता चला जा रहा है, और अपने मकसद के लिए हम दूसरों का नाजायज़ इस्तेमाल क्यों करते हैं? देखिए, इसमें तो बेसिक फैक्टर ये है कि हमारी ईमान की कमज़ोरी की अलामत है कि हमारा अल्लाह पर ईमान वो पुख्ता नहीं रहा। कुरान करीम में फरमाया युखादिऊनल्लाह व रसूलहु वल्लज़ीना आमनू मा यख़दऊना इल्ला अनफुसहुम। ये असल में धोखा देने की कोशिश करते हैं अल्लाह और उसके रसूल को, वगरना असल बात ये है धोखा ये अपनी ज़ात को देता है इंसान। अल्लाह का कुछ बिगाड़ नहीं सकता, अल्लाह तो खालिक मालिक राज़िक है, इंसान तो अपना बेड़ागर कर रहा है। हमारे अंदर निफाक की सूरत हाल ये हो चुकी है, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशानियाँ बताई हैं, कभी कभी खौफ आता है कि वो निशानी हमें सब की सब पाई जाती हैं। दीन का मजाक बनाना ये हमारे यहाँ मौजूद है। दीन के हवाले से लतीफ़े पेश करना, क्योंकि हम बात करते हैं सोशल इश्यूज़ को साथ दीन के साथ रिलेट करके, हम देखते हैं फ़रिश्तों के हवाले से मैसेज हैं, कब्र के सवालात के हवाले से मजाक के ऊपर मैसेजेस हैं, और इस तरह के मैसेजेस बनाकर पेश करना ये भी मुनाफ़िकत की अलामत है। बुरा नहीं मनाया, बिल्कुल उसके ऊपर हंसा जाता है ना। दीन का मजाक बनाना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये मुनाफिक की निशानियाँ हैं। और एक निशानी जो मुनाफिक की हमें मौजूद, मैं समझता हूँ मुनाफिकत की पाई जाती है, वो ये है कि हम दीन के राह में रुकावट पैदा करते हैं।
ہمارے ہاں اکثر سوالات سوشل میڈیا پہ اٹھائے جاتے ہیں جی حج پہ جانا ضروری ہے, وہ پیسے جناب آپ کسی بیوہ کو دے دیں, وہ جناب آپ کسی کی شادی کے لیے دے دیں, ہر سال نئی BMW لینے والے کو وہ نہیں کبھی اس کو نہیں پوچھیں گے بھئی تو نے اتنا مہنگا موبائل لیا, تو نے اپنی بیٹی کی مہندی پہ اتنا خرچ کیا, تو نے کیوں نہیں اللہ کی راہ میں خرچ کیا, تجھے حج کے اوپر تکلیف ہو رہی ہے, یا تجھے دین کے معاملات میں جب خرچ کرنے کی بات کی جاتی ہے انفاق فی سبیل اللہ کی, وہاں تمہیں پرابلم کھڑا ہو جاتا ہے. اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک محلے کے اندر مسجد موجود ہے اور بندہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتا, آقا علیہ السلام نے فرمایا جس علاقے میں مسجد نہ ہو اس بندے کے لیے اجازت ہے کہ وہ گھر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ نماز پڑھ لے. لیکن ایک مسجد موجود ہے, مسجدیں ویران ہو چکی ہیں اور گھر جناب بیٹھے ہیں اور بازار آپ کے بھرے ہوئے ہیں, یہ بھی منافقت ہے. آقا علیہ السلام نے کہا مسجد کو بھرو, جب اذان کی آواز آ جائے مسجد میں جانا تم پہ فرض ہو جاتا ہے, لازم ہو جاتا ہے. اور آقا علیہ السلام نے اس لیے فرمایا تھا کہ میرا بس چلے تو میں مصلی کے اوپر چھوڑ کر دیکھوں مدینے کے اندر جا کے کون لوگ اذان کے بعد اپنے گھروں میں موجود ہیں, ان کے گھروں کو آگ لگا دوں میں. اتنی سخت وعید اللہ کے رسول نے بیان فرمائی ہے. اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول پھر یہ منافقت کی جو نشانیاں ہیں ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں یہ لوگ موجود ہیں, کیونکہ دو طرح کے منافق ہوتے ہیں, کہ اعتقادی یعنی کہ ظاہری طور پر اسلام پیش کرنا اور دل میں کفر ہونا, ایک ہوتا ہے منافق عملی یعنی کہ دین تو موجود ہے لیکن عمل سے منافقت کر رہا ہے, یعنی کہ ایسے اعمال کرنا جو منافقت کے اوپر مبنی ہیں, جن سے منافقت کی بو آتی ہو, ان سے بچنا ہے کیونکہ اس کی بہت وعید ہے. صحابہ نے عرض کہ اللہ کے رسول پھر دعا فرما دیں. ہم دعا کیا کیا کریں؟ اللہ کے رسول نے دعا فرمائی اللہم انی اعوذ بک من النفاق والشقاق وسوء اخلاق, اے اللہ ہمیں نفاق سے بچا لے, اے اللہ ہمیں منافقت سے بچا لے, اے اللہ ہمیں برے اخلاق سے بچا لے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دعا سکھلائی. آج ہمیں دعا مانگنی ہے. یقیناً جو اللہ کے رسول نے منافقین کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں, جھوٹ بولنا, دھوکہ دینا, ملاوٹ کرنا, فریب کرنا, یہ ساری کی ساری ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں. ناظرین بہت تکلیف اور دکھ کی بات ہے کہ اگر آپ انڈیویجولی بات کریں تو ہم اپنی فیملیز کے ساتھ یہ چیزیں تمام کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ گلی محلے کی بات کریں تو یقین مانیں ہم نے وہاں پر بھی یہ 4-5 نشانیاں جس میں گالی گلوچ ہے, جھوٹ بولنا ہے, وعدہ خلافی کرنا ہے, امانت رکھوائے جانے پر خیانت کرنا ہے. اب امانت میں راز بھی آ جاتا ہے, کسی کی انفارمیشن بھی آ جاتی ہے. ہم یہ تمام چیزیں کرتے ہیں بہت تکلیف کے ساتھ. ہمیں خود کو اس چیز سے گھبرانا چاہیے, ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ ہمیں اس صف میں نہ کھڑا کر دے. اور جب ہم اس چیز کو انڈیویجولی اور گروپ سے نکال کر ریاستی سطح پر لے جاتے ہیں تو الامان الحفیظ, میں بہت دکھ کے ساتھ سحری کے وقت یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ تمام نشانیاں ہماری بیوروکریسی میں بھی پائی جاتی ہیں, یہ تمام نشانیاں ہمارے سیاستدان میں بھی پائی جاتی ہیں, ریاستی معاملات میں, اداروں میں بھی پائی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ میں پناہ عطا فرمائے اور خیر کے ساتھ معاملات کو آگے چلائیں. مفتی صاحب رہنمائی فرمائیے گا کہ منافقت کا ایک ٹائٹل ہم نے اپنی جیب میں رکھا ہوتا ہے میگزین کی صورت میں, اور ہم صبح سے شام تک اس کی مشین گن کی طرف فائرنگ کرتے رہتے ہیں. دن میں کوئی 10-12 بندوں کو ہم منافق بنا دیتے ہیں. ہمیں کیا اختیار ہے کہ کسی کے ماتھے پر منافقت کا جو ٹائٹل ہے وہ چسپاں کر دیں, یا ہمیں اس میں احتیاط کرنی چاہیے؟ دیکھیے اسلام نے اور قرآن کریم نے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منافقت کے بارے میں وضاحت فرمائی ہے اور جو ان کے بارے میں جو ان کی مذمت کی ہے نا, اس کے حوالے سے ہمارے پاس سب سے بہترین جو ہمارے پاس کسوٹی ہے, جو آئینہ ہے, وہ ہے قرآن کریم بالکل, اور دوسری حدیث رسول. یہ جو 4 نشانیاں حضور علیہ السلام نے فرمائی ہیں نا, میں علمان الحفیظ ہی کہوں گا. مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے, مجھے یہ فکر ہو رہی ہے یہ بات کرتے ہوئے کہ کہیں وہ مجھ میں تو نہیں ہے. بالکل, اتنی یہ عام ہے, اتنی یہ عام ہے. ایک تو یہ واضح طور, اور دوسری تھوڑی سی مکے کی تاریخ کے حوالے سے بات کروں گا. دیکھیے کفار مکہ, جو قریش مکہ تھے نا, وہ کفار تھے, منافق نہیں تھے. اور جو منافق تھے نا, ان کے بارے میں انکا لا تہدی من احببت, اے حبیب اگر آپ چاہیں بھی تو ہم ان کو ایمان کی دولت نہیں دیں گے, کیونکہ وہ منافق تھے. اور منافق کی سب سے بڑی یہ سزا تھی کہ وہ ایمان سے محروم. ابھی سوال کیا کفار سے بھی پرلے درجے پہ رکھا جی, کفار سے بھی. اب میں نے عرض کیا کہ کفار مکہ اس لیے قریش مکہ اس لیے ہدایت پا گئے کہ ان میں وہ کافر تھے, منافق نہیں تھے. اور جو ان کو اللہ نے جب انہوں نے رجوع کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی. جو منافق تھے وہ منافق رہے, ان کو اللہ نے ہدایت نہیں دی. منافق کی سب سے بڑی ذلت یہ ہے کہ اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا تاکہ وہ اللہ سے معافی نہ مانگ لے سچے دل کے ساتھ. اور آپ نے جو کسوٹی بتائی ہے, دیکھیے یہ کسوٹی ہوتی ہے نظر. منافق کی کسی کی نظر میں عزت نہیں ہوتی. اچھا, اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ایک بڑی لطیف سی بات ہے, معاشرتی بات ہے. ہم کسی کی طرف انگلی اٹھائیں نا تو 4 انگلیاں ہماری طرف ہوتی ہیں کہ پہلے اپنی طرف دے. قرآن کہتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون,
کیا ہم منافقت سے پاک ہیں؟ کیا ہمارا قول فعل، ہمارا کردار، ہمارا رہن سہن، ہمارا کاروبار منافقت سے پاک ہے؟ ہمارے اب ہم پاکستان کے اوپر مسائل اور مصائب کیوں ہیں؟ مسائل کیوں ہیں؟ مشکلات کیوں ہیں؟ ہمارے گھروں میں، ہمارے بازاروں میں، ہمارے رہن سہن میں، ہمارے میاں بیوی کے خانگی جو مسائل ہیں، جو ہمارے آئلی مسائل ہیں، جو ہمارے معاشرتی مسائل ہیں، جو ہمارے جو محبتیں جو چاہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، آپ کو کبھی ابھی میری بہن مدیہ کل ہم بات پچھلے پروگرام میں یہ کر رہے تھے تو میں ان کا بھی تھوڑا یہ کہہ دوں، انہوں نے یہ بھی کہہ رہی تھی کہ دیکھیے معاشرے کا معاملہ کیا ہے، خلوص اور محبت ختم ہو گئی ہوئی ہے. ابھی اسامہ بھائی اور ہم بیٹھے ہوئے تھے اندر، تو خلوص و محبت جب ختم ہوئی تو منافقت ہمارے دلوں میں آ گئی. اب خلوص کیا ہوتا تھا؟ پورے شہری کے اندر، پوری گلی میں کسی کو گھر اگر مہمان گئے ہوئے تھے، کہتے ہیں شہری پکانے کی ضرورت نہیں ہے بھائی، ہمارے گھر میں انتظام ہے. فوتگی ہوتی تھی تو بھئی آپ کو پریشان ہونے کی، پہلے اس کے گھر میں چلے جاتے. اب منافقت کیا ہے؟ تعلقات میں منافقت ہے. ابھی انہوں نے منافقت کی 2 قسمیں بتائی نا، اعتقادی اور عملی. میں اس کی تھوڑی سی آگے بات بتاتا ہوں. تعلقاتی بھی منافقت بھی ہوتی ہے، اس لیے ہمارے تعلقات مکمل نہیں ہو پاتے. رشتہ داری میں منافقت ہوتی ہے، بنیادی اعمال میں وہ چیزیں نظر آتی ہیں. میاں صاحب ہماری شادیاں نعوذ باللہ منافقت کے اوپر مبنی ہو گئی ہوئی ہیں. ہمارے کاروبار جب منافقت کے اوپر، شراکت داری جب ہوتی ہے، پہلی منافقت ہوتی ہے. ہر جو ممبر ہوتا ہے کہتا ہے میں سیو ہو جاؤں، میں سیو ہو جاؤں. جب آپ کا آغاز ہی منافقت ہے تو انجام بھی منافقت ہوگا نا. اللہ پناہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ تو یہ کسوٹی جو ہے یہ قرآن نے بتائی. اس سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہم بھی ان میں شامل نہ ہو جائیں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں محض باتوں تک نہ رکھے بلکہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی بھی ہدایت نصیب فرمائے. کیونکہ ہم بولتے بہت زیادہ ہیں، ہم کہتے بہت زیادہ ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہم بہت اچھے ہیں، اور واقعی صحیح بات ہے اپنے گریبان میں ہم جھانکتے نہیں ہیں کہ بیسیکلی ہم لوگ ہیں کیا. اللہ تعالیٰ پناہ عطا فرمائے. اسامہ بھائی درخواست کروں گا دعا فرما دیں، اور عمومی طور پر جو منافقت ہمیں پائی جاتی ہے ہمارے معاشرے میں، اس سے بھی پناہ کے حوالے سے ضرور دعا کروائیے گا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم انا نسألك الجنة الفردوس وقه فتنة القبر وعذاب النار. ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا برحمتك يا ارحم الراحمین. اللهم انی اعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق. اے اللہ کریم ہمیں نفاق سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ کریم ہمیں عداوت سے بچنے کی، کینہ پروری سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ ہمیں برے اخلاق سے بچا لے. یا اللہ ہر کسی کے بارے میں حسد، بغض، کینہ، چغلی، غیبت سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ کریم تیرے دی ہاتھ تیرے آگے پھیلا کے عرض کرے زندگی میں اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ فرمانا. یا اللہ قیامت کے دن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرمانا. آپ کے مقدس مبارک ہاتھوں سے جامع کوثر نصیب فرمانا. یا اللہ قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں، شہیدوں کا ساتھ نصیب فرمانا. اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، بزرگان دین، اولیاء کرام کا ساتھ نصیب فرمانا. یا اللہ کریم جو ہمارے بزرگ میں بین رشتہ دار و اقارب فوت ہو چکے، یا اللہ سب کی بخشش فرما دے. یا اللہ سب کی قبروں کو نور سے منور فرما دے. یا اللہ سب کا سفر آخرت آسان فرما دے. یا اللہ جو بیمار انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. یا اللہ جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما دے. یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں مکمل صحت یابی والی زندگی عطا فرما دے. یا اللہ جو ہمارے لوگ ان کی صحت یابی کے لیے جو اقدامات کر رہے ہیں، انتظامات میں مصروف ہیں، یا اللہ تو ان کی بھی حفاظت فرما دے. یا اللہ کریم ہمارے ملک عزیز پاکستان کی حفاظت فرما. اندرونی بیرونی شر پسندوں کے شر سے محفوظ فرما. یا اللہ اسے عالم اسلام کا قلعہ بنا دے. یا اللہ امن کا گہوارہ بنا دے. یا اللہ خوشحالی والا بنا دے. یا اللہ کریم ہمارے ملک پاکستان کے اندر دین و دنیا کی یا اللہ ساری سلامتیاں عطا فرما دے. یا اللہ کریم ہمارے گھروں میں قرآن کا، دین کا ماحول پیدا فرما دے. یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے. یا اللہ جو اولاد نرینہ سے محروم ہے، یا اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ان کو اولاد نرینہ عطا فرما دے. جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. یا اللہ کریم تیرے دیا تیرے آگے پھیلا کے عرض کریں یا اللہ تُونے خالی واپس نہ فرمانا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.